محتरमा की आज बरसी है शहादत की, लेकिन आज तक कातिल नहीं पकड़े गए। हुक्मरान इत्तेहाद का जो है परवेज इलाही की नाकामी के लिए प्लान बी तैयार हो गया। इस प्लान के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ जो है मुमकिन तौर पर 5 जनवरी को वापस वतन आ रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाब जो है वो मुलतवी कर दिए गए। शेड्यूल के तहत 31 दिसंबर को नहीं। पाकिस्तान मुसलसल नाजुक दौर से गुजर रहा है। बेहतरी आने से पहले ही फिर हम नाजुक दौर में दाखिल हो जाते हैं। फैटिफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए फैटिफ की हिदायत पर FIA ने तहकीकात तेज कर दी। डेरा इस्माइल खान में नाजरीन तेल और गैस के नए ज़ख़ायर दरियाफ्त हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। DTVNN, देसी TV USA और पाकिस्तान पब्लिकेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ एजाज़ महारवी। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ तज्ज़ियों और ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़बरें मिली जुली हैं, कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं, कभी कभी अफसोसनाक ख़बरें भी आ जाती हैं, जो तशवीशनाक जिन्हें कहा जा सकता है। बात शुरू करते हैं मोहतरमा की आज बरसी है शहादत की, लेकिन आज तक कातिल नहीं पकड़े गए, कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। लियाकत अली ख़ान साहब के भी कातिल नहीं पकड़े गए। वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान के आज तक मुहिमा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत से पॉलिटिशियंस की असैसिनेशन हुई है जिनका आज तक सुराग नहीं मिला। सारे हल तलब केस अभी तक अपने हल की तलाश में है। इसके साथ साथ पंजाब और KPK में सियासी अकाउंट पछाड़ का एक सिलसिला चल निकला, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही बल्दियाती इंतखाबात या मकामी हुकूमतों के इंतखाबात जिसे हम कह सकते हैं, वो भी अभी तक इल्तवा में पड़ गए हैं और अभी मेरा ख्याल है दूर दूर तक उनके इनेकाद का कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और जो इसमें हिस्सा ले रहे थे उनमें बड़ी एक मायूसी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने बड़े पैसे भी खर्चे थे, कन्वेंसिंग भी की थी, तो वो भी एक मसला है जो अभी लटक गया है। इसके साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद का जो है परवेज इलाही की नाकामी के लिए प्लान बी तैयार हो गया। और ये प्लान बी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। असल में ख़बरों पर जाने से पहले एक अर्ज़ करूँगा कि 75 साल से पाकिस्तान मुसलसल नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हम यही सुन रहे हैं। 75 ईयर से हम नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं। कभी हम नाजुक दौर से गुज़र भी जाते हैं और बेहतरी आने से पहले ही फिर हम नाजुक दौर में दाखिल हो जाते हैं। ये एक अजीब सा एक विशस सर्कल है, अजीब दायरा है जिससे हम निकल नहीं पा रहे। तो अभी जिस तरह की ख़बरें हम डिस्कस करेंगे, ये शायद इसी तरह के सियासी कल्चर और हमारे सिस्टम की वजह है कि हम मुसलसल 75 साल से इसी तरह के मसलों में घिरे हुए हैं। खैर, अब चलते हैं, बात करते हैं हुक्मरान इत्तेहाद का परवेज़ इलाही की नाकामी के लिए जो प्लान बी तैयार है वो क्या है। इमरान खान की 23 दिसंबर को पंजाब और KPK असम्बली तहलील करने की हिकमत अमली नाकाम बनाने की दावेदार हुक्मरान इत्तेहाद, जिसे इसने प्लान ए की कामयाबी करार दिया, अब इसने पंजाब असम्बली के मखसूस मेंबरान से हतमी राब्ते करने के लिए मनसूबाबंदी फिर मुकम्मल कर ली है, जिसे प्लान बी का नाम दिया गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात की हालिया मुलाकात में इस प्लान पर ग्रास रूट लेवल तक बातचीत हुई, जिसके तहत मखसूस मेंबरान से रवाबित की तकमील और मुस्बत नतीजा खेज़ी हुक्मरान इत्तेहाद के नज़दीक परवेज़ इलाही के लिए अवान से एतमाद के वोट में मुमकिना नाकामी की सबसे बड़ी वजह होगी। रवाबित के लिए तजवीज़ किए गए मेंबरान मुबैना तौर पर पंजाब की हुक्मरान जमातों से इख्तलाफ रखते हैं। ज़राए के मुताबिक ये काम आसिफ अली ज़रदारी, चौधरी शुजात हुसैन, जहांगीर तरीन और नून लीग के अहम रहनुमा मिलकर मुकम्मल करेंगे। इस प्लान के तहत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ जो है मुमकिना तौर पर 5 जनवरी को वापस वतन आ रहे हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने सूबाई वज़ीर हसनैन बहादुर दरीशक के इस्तीफ़े की नामंजूरी को PTI और परवेज़ इलाही के माबैन आर्जी सेटलमेंट करार दिया। ये सूरत हाल है। दूसरी जानब KPK हुकूमत में भी यही मसले हैं। और नाज़रीन, यही सूरत हाल है जिसने इस मुल्क में अदम सियासी इस्तेहकाम पैदा किया है, जिसकी वजह से महंगाई भी है। उसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है, जब सियासी अदम इस्तेहकाम आता है तो उसके साथ साथ उस परेशानी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी बैठती है, महंगाई भी आती है और परेशानी भी आती है, क्योंकि ये सियासी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और ये जो है
سماجی ترقی، یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کا یہ کھیل جاری ہے۔ اور دوسری طرف اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخاب جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات اب شیڈول کے تحت 31 دسمبر کو نہیں ہوں گے، جو 31 دسمبر کو ہونے تھے۔ پولنگ سے 4 روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ جو تھا وہ سنا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت کی استدعا منظور کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات اب 101 یونین کونسل کے بجائے 125 یو سیز میں ہوں گے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے جو استدعا کی تھی اور پیٹیشنز دائر کی تھی وہ خارج کر دی گئی، یعنی اب 31 دسمبر کو یونین کونسل کے الیکشن نہیں ہو رہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب چلتے ہیں ایک اچھی خبر کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں ملی جلی خبریں فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے فیٹف کی ہدایت پر ایف آئی اے نے تحقیقات تیز کر دی ہیں۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ کیسز میں ہونے والی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع فیٹف میں مستقل وائٹ لسٹ میں رہنے کے لیے کمر کس چکی ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق تمام زونل ڈائریکٹرز کو خصوصی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایف آئی اے ذرائع نے منی لانڈرنگ کے کیسز میں پیش رفت سے متعلق تفصیلات جمع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع تمام زونل ڈائریکٹرز روزانہ کی بنیاد پر ہیڈ کوارٹرز کو رپورٹ پیش کریں گے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق کی جانے والی تحقیقات فیٹف کو بریف کی جائے گی، اس پہ انہیں ایک بریفنگ دی جائے گی۔ ایف آئی اے ذرائع فیٹف کے دیے گئے ٹارگٹس کو 1 جنوری سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر چکا ہے۔ یہ ایف آئی اے ذرائع سے ہمیں موصول ہوئی ہیں یہ خبریں، اور یہ اچھی ہیں۔ اس سلسلے میں کوشش کریں کہ ظاہر ہے ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑے جا چکے ہیں، تو ان کی شرائط پر عمل کر کے اس سے نکلنے کے لیے تو تگ و دو کرنی پڑے گی۔ ایک اور خبر ہے گیس اور تیل کے شعبے سے آئی ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ناظرین تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے۔ ابتدائی طور پر یومیہ 39.12 ملین MM سی ایف ڈی گیس حاصل ہوگی۔ پیٹرولیم ڈویژن ذخائر سے یومیہ 1840 بیرل تیل بھی حاصل ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن میں موجود کیلنڈر سال کے دوران تیل اور گیس کی یہ 15ویں دریافت ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن سے تیل اور گیس کی درآمدات پر انحصار میں کمی واقع ہوگی۔ یہ اچھی خبر ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن اور پیٹرولیم کی گیس اور تیل سے متعلق دریافت پر ہم میرے خیال مبارکباد کی مستحق ہے یہ قوم۔ تو ملی جلی خبریں آتی رہیں تو ناظرین کی بڑی اچھی بات ہے، لیکن ان میں جو پریشان کن خبریں آتی ہیں تو ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈر جاتی ہے۔ ہماری پہلی معیشت جو ہے وہ ڈری ہوئی معیشت ہے۔ تو جب گرم سرد حالات آتے ہیں تو جیسے مریض نہ تیز گرمی برداشت کرتا ہے نہ تیز سردی برداشت کر سکتا ہے، اسی طرح ہماری معیشت بیچاری جو بستر پر لیٹی ہے وہ سرد گرم برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری خبریں بھی اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جہاں کچھ سیاسی کاٹ پچھاڑ ہے وہاں ذخائر کا دریافت ہونا قدرتی وسائل کے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور فیٹف کی گرے لسٹ سے باہر نکلنے کے لیے تگ و دو کرنا حکومتی اداروں کا، یہ بھی ایک اچھی اور خوش آئند پیش رفت ہے۔ لیکن دوسری طرف حکومت کی جانب سے پلان اے پلان بی بنانے کی تیاریاں اور پھر اس پہ عمل درآمد، اور پھر پنجاب اور کے پی کے میں پہلے سے موجود حکومتوں کو، جو پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں، پنجاب میں اتحاد ہے پرویز الہی صاحب سے، تو یہ اس سے بھی سیاسی عدم استحکام آتا ہے جب تک یا تو حکومت یہ اکثر بدل جائے، کوئی نئی حکومت آ جائے اور اپنے مضبوط پیروں پہ کھڑی ہو جائے، اور اگر اس دوران یہی کچھ ہونا ہے کہ کھینچا تانی جاری رہنی ہے تو پھر یہ پاکستانی معیشت کے لیے یہ خبر بھی بری ہے۔ خیر یہ ابھی معاملہ جاری ہے، چل رہا ہے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور اونٹ اللہ کرے بھاگ اور چل بھی سکے، بس اونٹ بیٹھ ہی جاتا ہے۔ ہماری معیشت کی یہ صورتحال ہے۔ تو ان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کیا سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، اور باقی سارے معصوم اور اچھی پرفارمنس دکھانے والے ادارے ہیں، یا اس سب کی ذمہ داری ہم عدلیہ پر ڈال سکتے ہیں، یا اس کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب
کسی ایک کے خلاف تو ظاہر نہیں جاتا. میرا خیال ہے من حیث القوم مجموعی طور پر ہم عوام بھی اس کے ذمہ دار ہیں, سیاستدان بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی, عدلیہ بھی, جو انصاف کے معیار کے حوالے سے, اب میں فہرست کا کتنے نمبر پہ ہے یہ میں نہیں کہنا چاہتا. روزانہ ہم سنتے ہیں کہ جو لسٹ مرتب کی جاتی ہے انصاف کی فراہمی میں میرٹ کے لحاظ سے, تو ہم کہیں آخر میں ہمارا نمبر ہے. تو کسی ایک ادارے کو ذمہ دار تو ہم نہیں ٹھہرا سکتے, لیکن اگر سب مجموعی طور پر ذمہ دار ہیں, ہم عوام بھی ذمہ دار ہیں, تو یہ ساری کے ذرا بوجھ جو ہے اس کا, ان نااہلیوں کا, وہ صرف عوام پر کیوں ڈالا جاتا ہے؟ مقدے تو عوام ہے نا. تو ذمہ دار اگر عدلیہ ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, تو اس میں بے شک عوام بھی ذمہ دار ہو, لیکن ذمہ داری کے نتائج جو ہے وہ صرف اور صرف 75 سال سے عوام بھگت رہی ہے. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. ناظرین, اس سے ہم کب نکلیں گے؟ میں آج اس لینز کے ذریعے گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام حکومتوں کے اہلکاران کو, وزراء کو, اہم عہدوں پر براجمان جو ہمارے سیاستدان ہیں, جو ذمہ دار ہیں سیاسی فیصلوں کے, ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ باخدا پاکستان کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کیجیے. سیاسی کاٹ پچھاڑ ملک کے لیے زہر قاتل ہے. ایک دوسرے کو گرانا, ایک دوسرے کی تذلیل, ایک دوسرے کی ویڈیوز آڈیوز لیک کرنا, ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا, کیسے پاکستان آگے بڑھ سکے گا؟ ٹھیک ہے, اختلاف رائے سیاست اور جمہوریت کا حسن ہے, ہوتا ہوگا, لیکن اختلاف رائے یہ ہے کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جائے, ایک دوسرے کی توہین کی جائے, ایک دوسرے کی حکومتوں کو گرایا جائے, اور ناجائز ذرائع اور طریقوں سے حکومت میں آیا جائے جو غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے. یہ کلچر اور یہ ایکسرسائز ہمارے ملک میں مسلسل جاری ہے, کبھی نہیں رکی, اور مختلف حلقوں سے یہ دعویٰ ہوتا رہتا ہے کہ اب ہم اپنے دائرہ کار میں رہیں گے, لیکن وہ دائرہ کار کدھر ہے؟ ابھی تک اس عوام کو وہ دائرہ کار نظر نہیں آیا. عوام بے چین اور پریشان ہے. عوام چاہتی ہے کہ ایک دفعہ کسی سیدھے راستے پر یہ قوم چل پڑے تو یہ محنت اور مسلسل عزم کے ساتھ یہ پاکستانی قوم بہت آگے جا سکتی ہے. پاکستانی قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن یہی ہو رہا ہے. ناظرین, اس کو کہاں روکا جا سکتا ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں دوبارہ آتا ہوں, آج محترمہ بےنظیر بھٹو کی برسی ہے. کیا آج تک قاتل پکڑے گئے؟ کیا قانون کی حکمرانی جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے؟ ایک آدمی سے لے کر پاکستان کے سابق وزرائے اعظم تک یہاں اسیسینیٹ ہوتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں سفاکی سے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدالتیں کہاں پہ ہیں؟ اس کا آج تک نہ سراغ ملا ہے, نہ اس کا انصاف ہوا ہے. اور مطلب ہے, بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا ایک عام شہری بھی جب اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے لواحقین اس شعر کے مصداق کے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو ہم نے دستانے پہن رکھے ہیں, یا چہروں پہ نقاب اوڑھ رکھے ہیں, یا آنکھیں بند کر رکھی ہیں, ہم نے اپنے کان بھی بند کر لیے ہیں. ہم بولتے تو ہیں لیکن کسی کی سنتے نہیں ہیں. اور اگر ہم کسی کو کچھ سنانا چاہتے ہیں, بولنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں, دل آزاری کرتے ہیں. ہمارے قومی رویے درست نہیں ہیں. ہمارے سیاسی رویے بھی شاید زیر غور ان کو کرنا چاہیے, ان پہ دوبارہ نظر ڈالنی چاہیے, اپنے رویوں کو پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ سب جس طرح چل رہا ہے, اگر اسی طرح ہم آگے بڑھ کے پاکستان کو ان مسائل سے نکالنا چاہیں گے, انہی کلچر کے ساتھ, اور چاہیں گے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے یا ہم کرنا چاہتے ہیں, تو شاید ہم اس طرح نہیں کر پائیں گے. پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کو اقوام عالم میں باعزت مقام دلوانے کے لیے ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اگر اپنی قربانی بھی دینا پڑے مفادات کی, تو ہمیں دینی چاہیے. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی, اس وقت تک ناظرین میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود جانتے ہیں, آپ کی بھی یہی رائے ہوگی. بہرحال یہ پروگرام جو ہے ہم اپنی تھوڑے سے تجزیے کے بعد رائے آپ کی کورٹ میں ہم پھینکتے ہیں, یہ آپ کے عدالت میں ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ سوال میں نے بہت سے اٹھائے ہیں. عدلیہ ذمہ دار ہے, حکومت ذمہ دار ہے, اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے, کیا میڈیا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا,
کیا نوجوان اس ملک کے نالائق نکمے ہیں؟ نہیں، کہیں نہ کہیں تو کوئی گڑبڑ ہے، یا مجموعی طور پر سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سارے ان سوالات کا جواب کیا ہے، یہ فیصلہ ہم پیپلز کورٹ کے پروگرام کے ذریعے آپ کی عدالت میں چھوڑتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ ہے، ہمارے اندر احساس کی کمی ہے۔ ہم نے وہ رویے اختیار کر لیے ہیں، وہ عادات اپنا لی ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکتی ہے اور منع کرتی ہیں۔ مثلا ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی عادت ہے ہمیں، اور سچ سے گریز کرتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو ہم جھوٹ جیسا گناہ سرزد کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ یہ بہت برا رویہ ہے اپنی جگہ پر۔ اس کے ساتھ ہی ہم غیبت کرتے ہیں، ہم لیگ پولنگ کرتے ہیں۔ ہم ہمارے ارد گرد سے کوئی ترقی کر رہا ہو، ہم اسے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا عمومی اور مجموعی رویہ ہے، اس سے آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کی عدالت ہے پیپلز کورٹ، لیکن توجہ دلاتا جاؤں کہ احساس کی کمی، مثلا اگر میرا 1 روپے کا فائدہ ہوتا ہے تو میں کسی کا 1 کروڑ کا نقصان کرنے پہ تیار ہو جاؤں گا۔ اگر میری کسی کوشش سے، میری کسی مدد سے کسی کا چھوٹا سا فائدہ ہو رہا ہے تو میں شاید کرنے کو تیار نہیں ہوں گا۔ میں اپنے ہاتھ روک لوں گا، اپنے قدم روک لوں گا، اس کی مدد پہ جانے کی بجائے میرا رویہ گریز قسم کا ہوگا، مدد سے میں گریز کروں گا۔ یہ ایک افسوسناک رویہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرا کوئی جاننے والا ہے، جب محفل سے اٹھ کے جائے گا میں اس کی غیبت کروں گا۔ ناظرین، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ اور غیبت، یہ مسلمان کے بارے میں تو ویسے بھی کہا گیا ہے کہ ایک جھوٹا شخص جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، ہم بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں اور بالکل نہ ہچکچاتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ غیبت کرتے ہیں، غیبت کے بارے میں ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا ایک مسلمان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ہم دن رات یہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ کسی سے حسد کرنا ایک ایسی بیماری ہے کہ حسد کرنے والا خود اپنی اس آگ میں جلتا رہتا ہے، نہ خود ترقی کرتا ہے اور کسی کو بھی کرنے کے لیے اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، رکاوٹیں حائل کرتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور افسوس کہ یہ سارے رویے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں۔ یہ عام عوام میں بھی ہیں، یہ سیاستدانوں میں بھی ہے، یہ اداروں میں بھی ہے، اور ایک دوسرے سے حسد، غیبت، جھوٹ، کھینچا تانی، یہ وہ رویے ہیں جو پوری قوم کو اور اس کے کردار کو دن بدن نگل رہے ہیں۔ یہ کردار سازی کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے قوم اور عوام کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین کیجئے ہر خبر سے کوئی نہ کوئی سبق نکلتا ہے، ہر سیاسی پیش رفت، ہر حادثہ، ہر واقعہ ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنے رویوں کو نہ بدلا، تو خدا نہ خواستہ ہم تباہی کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ غلط راستے پر تو ہم پہلے سے ہی رواں دواں ہیں، اور ابھی تو ہم سیدھے راستے کی طرف نہیں آئے، تو پھر کہاں سے بہتری آئے گی؟ یہ وہ مسائل ہیں جو ہر پاکستان جن سے پریشان ہے۔ مہنگائی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، بیماریاں ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، اوپر گلوبل لیول پر بھی مہنگائی ہے۔ ابھی مہنگائی کا سیلاب شاید آئے گا، آنا ہے۔ اس کے لیے ہماری کیا منصوبہ بندی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم تو اپنی عادات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم اپنی ان حرکات سے باز نہیں آ رہے جس نے ہمیں ان ساری مصیبتوں کا شکار کیا ہے۔ قرض پہ قرض ہم لیتے جا رہے ہیں، پاکستان قرض کے بوجھ تلے دب رہا ہے اور دن بدن دبتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن سسٹم ایسا ہو گیا ہے، کوئی حکومت اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم ملک کے لیے بہتری کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کہ قرضے لیں گے، پھر اس میں سے پرانے قرضے دیں گے، ممکن ہے وہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، لیکن وقتی طور پہ تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان دی لانگ رن کیا ہم نے لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی ہے، یا ساری عمر آئی ایم ایف کی غلامی اور اس بھیک سے گزارا کرنا ہے؟ یہاں لانگ ٹرم پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ قومیں بہت سارے بحرانوں سے اور گراس روٹ لیول سے نکل کے اوپر گئی ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ بھی قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور قوموں کو اور ملکوں کو آگے عوام لے کر جاتی ہے۔ حکومت عوام میں جب تک
اعتماد کی فضا نہیں ہوگی تو دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. حکومت عوام پر اعتماد نہیں کرتی اور عوام جو ہے وہ حکومت پر ان سے اہلکاروں سے اور اکابرین سے اور پولیٹیشین سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے. تو جب اتنا ماحول ہو اس قسم کا جہاں عدم اعتماد کی فضا بھی ہو اور یہ سب کچھ ہو تو ہمیں خیر مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے، اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. اصلاح کہاں سے شروع کی جائے، اپنے آپ سے یا اوپر سے؟ دو طریقے ہیں نا، اصلاح یہاں سے شروع عوام سے شروع کی جائے، ہوتے ہوتے اوپر پہنچ جائے، اوپر کی سطح تک. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نہیں، اصلاح ہم صرف اپنے آپ سے شروع اپنی اصلاح کر لے، ہر کوئی یہی سوچ لے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، جب اوپر والے یعنی آپ کے فیصلہ ساز جب تک اپنی اصلاح نہیں کرتے اس وقت تک عوام جو ہے اس میں بھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا. بہرحال اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اصلاح کیسے ہو سکتی ہے ناظرین؟ نیچے سے شروع کی جائے یا حکمرانوں سے شروع ہو، یہ بھی آپ بتائیے. آپ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پیپلز کورٹ میں. ہم مل کے سوچ تو سکتے ہیں نا، ہم توجہ دلا سکتے ہیں اور آپ سے رابطہ کر کے آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں جس کے ذریعے ایک ایسی رائے پیدا ہو کہ ہر شخص ذہنی طور پر اس کردار سازی کے ذریعے تیار ہو جائے کہ اس نے پاکستان کو بہتر پاکستان بنانا ہے، اور اس میں پاکستان کے چہرے پہ جو داغ ہیں، جو ہماری اپنی کرتوتوں اور غلطیوں کی وجہ سے لگے ہیں، ان کو دھونا ہے. وہ کوئی باہر سے کرنے نہیں آئے گا، وہ ہم ہی کریں گے. یہ ہمارے ہاتھوں سے ہونا ہے. جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور پاکستانی قوم میں بہت سپارک بھی ہے، یہ بڑی باصلاحیت قوم ہے. انشاءاللہ تعالی ان سب حالات کے باوجود مایوس ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، میں یہ ریپیٹ کروں گا. اور اس معاملے میں بھی آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا بہتری کی توقع ہے یا مایوسی کا مقام آ پہنچا ہے یا پریشانی کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے؟ اس پہ آپ غور کیجئے گا، بتائیے گا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اجاز مہاروی کو اجازت دیجیے. پھر ان تجزیوں اور تبصروں اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.